हाइडन, क्या अब तुम्हारी ये जुर्रत हो गई है कि तुम हमारे माल पर हाथ साफ कर लो? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि पाकिस्तानी एजेंट जो फार्मूला स्टार क्लब से हासिल कर रहे हैं वो हमारी मलकियत है? फिर तुमने अपना ग्रुप वहां क्यों भेजा? बोलो, जेटो ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। ओ मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। मुझे तो टास्क दिया गया था और मुआवजा लेकर मैंने काम की हामी भरी। अगर मुझे मालूम होता तो मैं इस काम में हाथ ही न डालता। तो क्या मेरे ग्रुप को आपके आदमियों ने हलाक किया है? हाइडन ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, हमने फार्मूला उन पाकिस्तानी एजेंटों से हासिल करना था, लेकिन दरमियान में तुम्हारे आदमी कूद पड़े, इसलिए मजबूरन ऐसा करना पड़ा। किसने तुम्हें टास्क दिया था? जेटो ने तेज लहजे में कहा। वैसे तो शायद मैं कभी ना बताता, लेकिन आपसे नहीं छुपा सकता। मुझे टास्क हुकूमत साडान के एजेंट स्टार्क ने दिया था, दूसरी तरफ से कहा गया। तुमने ये बात करके अपनी जिंदगी और अपने ग्रुप को बचा लिया है। बहरहाल तुम्हारे आदमियों की हलाकत का मुआवजा तुम्हें पहुंच जाएगा, जेटो ने कहा और उसके साथ उसने क्रैडल दबा दिया, फिर फोन पीस के नीचे मौजूद बटन को प्रेस कर दिया। यस बॉस, दूसरी तरफ से पीए की आवाज सुनाई दी। स्टार्क से मेरी बात कराओ, जेटो ने कहा और रिसीवर रख दिया। ओह हाँ, तो स्टार्क ने ये चक्कर चलाया था, जेटो ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा। यस बॉस, इस तरह वो शायद बाला ही बाला फार्मूला हासिल करना चाहता था, हैरी ने कहा। इसी लम्हे एक घंटी एक बार फिर बज उठी तो जेटो ने रिसीवर उठा लिया। यस, जेटो ने सख्त लहजे में कहा। स्टार्क लाइन पर है बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। चूंकि लाउडर का बटन पहले ही दबा हुआ था, इसलिए दूसरी तरफ की आवाज हैरी को बखूबी सुनाई दे रही थी। हेलो, जेटो बोल रहा हूँ। स्टार्क, तुमने हाइडन के ग्रुप के जरिए बाला ही बाला सीट ऑफ फार्मूला उड़ाने की कोशिश की थी, क्यों? जेटो ने तेज लहजे में कहा। कोशिश करना तो फर्ज होता है जेटो, अब ये और बात की कोशिश कामयाब होती है या नहीं। दूसरी तरफ से स्टार्क की आवाज सुनाई दी। तुम्हारा ताल्लुक चूंकि हुकूमत साडान से है स्टार्क, इसलिए मैंने तुम्हारी ये गुस्ताखी माफ कर दी है, लेकिन आइंदा अगर तुमने टास्कों के मुकाबले आने की कोशिश की तो किसी हकीर कीड़े की तरह कुचल दिए जाओगे, समझे? जेटो ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। जेटो ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। इसके लिए ये सजा काफी है कि अब ये फार्मूला हुकूमत साडान किसी कीमत पर भी ना खरीद सकेगी। ओके, तुम जा सकते हो हैरी, तुम्हें तुम्हारा इनाम पहुंच जाएगा, जेटो ने कहा तो हैरी उठा और सलाम करके वापस बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान के तारीख जहन में रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली गई और फिर जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसके जहन में बेहोश होने से पहले का मंजर किसी फिल्म की तरह घूम गया। जब सुरर की आवाज के साथ ही खौफनाक धमाका हुआ था और इमरान को एक लम्हे के 1000वें हिस्से के लिए महसूस हुआ था जैसे वो कार समेत फिजा में किसी परिंदे की तरह उड़ता चला जा रहा हो। उसके साथ ही इमरान का शऊर पूरी तरह बेदार हो गया और उसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की तो उसके जिस्म में दर्द की तेज लहरें सी दौड़ती चली गई। अलबत्ता उसके जिस्म ने मामूली सी हरकत की थी। इसने सर इधर उधर घुमाया तो उसे मालूम हो गया कि वो किसी अस्पताल के बड़े से वार्ड में बिस्तर पर मौजूद है। साथ वाले बेड्स पर उसके साथी मौजूद थे, इमरान के अपने जिस्म पर और उसके साथियों के जिस्म पर सुरह रंग के कंबल मौजूद थे। वार्ड में कई नर्सें मौजूद थी जो इधर उधर मरीजों को चेक कर रही थी। इमरान के सारे साथियों की आंखें बंद थी। मैं कहाँ हूँ? इमरान ने एक नर्स को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए कहा तो वहां मौजूद तमाम नर्सें बेएहतियात चौंक पड़ी। ओ, इस मरीज को होश आ गया है, गुड गॉड, एक नर्स ने कहा और फिर वो तेजी से इमरान के बेड की तरफ आई। मैं किस अस्पताल में हूँ सिस्टर? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। सिटी अस्पताल में। तुम काफी देर से बेहोश थे और डॉक्टरों की कोशिश के बावजूद तुम्हें होश ना आ रहा था, इसलिए तुम्हारा केस सीरियस होता जा रहा था, लेकिन अब तुम्हें होश आ गया है, अब तुम खतरे से बाहर हो। मैं डॉक्टर रेबिन को रिपोर्ट दे दूं, नर्स ने हमदर्दाना लहजे में कहा और तेजी से मुड़कर एक तरफ बने हुए छोटे से काउंटर की तरफ बढ़ गई जिस पर फोन मौजूद था। जबकि इमरान दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था जिसने उसे इस कदर खौफनाक हादसे के बावजूद जिंदगी बख्श दी थी। मेरे साथियों की क्या पोजीशन है? इमरान ने नर्स के वापस बेड के पास पहुंचने के बाद कहा। तुम समेत सब शदीद जख्मी थे, लेकिन अब ये सब ठीक हैं, अलबत्ता उन्हें रेस्ट देने के लिए बेहोशी के इंजेक्शन लगा दिए गए हैं, नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा जिस्म हरकत क्यों नहीं कर रहा? क्या हुआ है इसे? इमरान ने कहा, लेकिन उसी लम्हे हाल का दरवाजा खुला और एक सफेद बालों वाला डॉक्टर तेजी से अंदर दाखिल हुआ। तुम्हें होश आ गया, अच्छा हुआ, वरना हम तो अब मायूस होते जा रहे थे और सोच रहे थे कि तुम्हें स्पेशल अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, डॉक्टर ने करीब आकर मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने इमरान का मुआयना शुरू कर दिया। मुझे कितने घंटे बाद होश आया है डॉक्टर रेमिंड? इमरान ने कहा तो डॉक्टर रेमिंड बेएहतियात चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता, डॉक्टर ने कहा। सिस्टर ने आपका नाम लिया था, इमरान ने जवाब दिया तो डॉक्टर ने एक तवील सांस लिया। ओह अच्छा, बहरहाल तुम्हारी इस बात से साबित हो गया है कि तुम जहनी तौर पर हर लिहाज से ओके हो, अलबत्ता तुम्हें 4 रोज बाद होश आया है, डॉक्टर रेमिंड ने कहा। 4 रोज बाद? हासा वक्त गुजर गया है, मेरा जिस्म हरकत क्यों नहीं कर रहा? इमरान ने कहा। तुम और तुम्हारे साथी हाथ से जख्मी थे, इसलिए तुम्हारे जिस्म क्लिप कर दिए गए थे, लेकिन अब तुम सब ठीक हो, मैं क्लिप खुलवा देता हूँ, डॉक्टर ने कहा और उसके साथ ही उसने नर्स से कहा कि वो इमरान की क्लिप खोल दे और उसके साथ ही वो वापस मुड़ गया।
ہمیں جہاں کس نے پہنچایا ہے؟ عمران نے نرس سے پوچھا۔ وہاں سے گزرتے ہوئے شہریوں نے پولیس کیس ہے، پولیس کے مطابق اس کار کے نیچے سولو بم فائر کیا گیا تھا جس کی وجہ سے تمہاری کار ہوا میں اچھل کر کلا بازی کھاتی ہوئی سائڈ پر جا گری، لیکن چونکہ بڑی اور مضبوط باڈی کی کار تھی اس لیے تم لوگ بچ گئے، ورنہ شاید تمہاری ساری ہڈیاں ٹوٹ جاتی، نرس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سولو تو سورج کی انرجی کو کہتے ہیں، یہ سولو بم کیا ہوتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے تو بس کے نام سنا ہوا ہے، نرس نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میرے ساتھی کب ہوش میں آئیں گے اور ہمیں یہاں سے کب رخصت ملے گی؟ عمران نے کہا۔ اس کا فیصلہ تو ڈاکٹر ریمنڈ ہی کر سکتے ہیں، ویسے پولیس تم سے بیان لے گی۔ تمہارے ساتھیوں نے تو صرف اتنا بیان دیا ہے کہ وہ سب سٹار کلب میں تفریح کے لیے گئے تھے، وہاں سے واپس جا رہے تھے کہ اچانک دھماکہ ہوا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئے، نرس نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر کچھ دیر بعد ڈاکٹر ریمنڈ 2 پولیس آفیسروں کے ساتھ واپس آیا۔ ان پولیس آفیسروں نے رسمی سا بیان دیا اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ عمران کے اصرار پر ڈاکٹر ریمنڈ نے انہیں ہسپتال سے رخصت ہونے کی منظوری دے دی۔ عمران کے ساتھیوں کو انجیکشن لگا کر ہوش میں لایا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ سب ہسپتال کا لباس اتار کر اپنا لباس پہن کر ایک ٹیکسی کے ذریعے اپنے رہائش گاہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ چونکہ راگونا میں اسلحہ رکھنا ممنوع تھا اس لیے ان کے لباسوں میں موجود اسلحے کے بارے میں نہ ان سے پولیس نے کچھ پوچھا تھا اور نہ ہی ان کا اسلحہ ضبط کیا تھا، اور یہ اسلحہ ان کے لباسوں اور سامان کے ساتھ انہیں واپس کر دیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت بھی اسلحہ ان کی جیبوں میں موجود تھا۔ کوٹھی پر پہنچ کر عمران نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کر کے بھیج دیا اور وہ سب کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں نئی زندگیاں دی ہیں، ورنہ جس انداز میں کار پر بم مارا گیا تھا ہمارا بچ جانا محال تھا، صفدر نے کوٹھی میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، وہ شاید ابھی ہم سے مزید کام لینا چاہتا ہے، عمران نے جواب دیا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ میں کافی بنا لاتی ہوں، جولیو نے ان کی سیٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی کہا اور تیزی سے واپس مڑ گئی۔ اسے زیادہ چوٹیں نہ آئی تھیں اس لیے ان کی حالت ان سب کی نسبت زیادہ بہتر تھی۔ عمران صاحب، یہ کارروائی کیا ٹاسکو گروپ کی تھی؟ کیپٹن شیل نے جواب دیا۔ ظاہر ہے، اور کون کر سکتا ہے ایسا؟ بلیک سروس نے تو فارمولہ فروخت کر دیا، وہ ایسی حرکت کیوں کرے گی؟ عمران نے جواب دیا۔ لیکن عمران صاحب، انہوں نے صرف فارمولہ حاصل کرنے پر ہی اکتفا کیا ہے، حالانکہ وہ ہمیں سڑک پر نہ صحیح ہسپتال میں بھی ہلاک کر سکتے تھے، صفدر نے کہا۔ ہاں، انہیں کرنا تو ایسا ہی چاہیے تھا کیونکہ اس طرح وہ ہم سے آسانی سے پیچھا چھڑا سکتے تھے، عمران نے کہا۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں پھیلی ہوئی تھیں۔ عمران صاحب، ہمیں وہ فارمولہ فوری طور پر واپس لینا ہوگا، ورنہ اگر وہ کسی سپر پاور کو فروخت کر دیا گیا تو خاصی مشکل ہوگی، کیپٹن شیل نے کہا۔ پہلے یہ تو معلوم ہو کہ فارمولہ کس کے پاس ہے، یہی بات میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بات کس طرح معلوم کی جائے، عمران نے کہا، اور پھر وہ اس طرح چونک پڑا جیسے اسے اچانک کوئی خیال آ گیا ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ سٹار کلب کا نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ تو آپ کیلاڈ سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کیا بتا دے گا؟ صفدر نے کہا۔ اسے بتانا تو چاہیے کیونکہ اب اس کا کوئی انٹرسٹ فارمولے میں باقی نہیں رہا، عمران نے انکوائری آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرتے ہوئے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ اسی لمحے جولیا کافی کی پیالیوں سے بھری ہوئی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی اور پھر اس نے ایک ایک پیالی سب کے سامنے رکھ دی اور ایک پیالی خود لے کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ سٹار کلب، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کیلاڈ سے بات کراؤ، میں پاکیشائی بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ پاکیشائی کیا مطلب؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ تم کیلاڈ تک یہ لفظ پہنچا دو، وہ خود ہی سمجھ جائے گا، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، کیلاڈ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد کیلاڈ کی آواز سنائی دی۔ میں پاکیشائی علی عمران بول رہا ہوں، وہی پاکیشائی جس نے آپ سے فارمولے کا سودا کیا تھا، عمران نے کہا۔ او اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ بچ گئے ہیں، ویری گڈ۔ ویسے مجھے جو اطلاع ملی تھی اس کے مطابق تو آپ اس قدر زخمی ہو گئے تھے کہ آپ کے بچنے کے امکانات کم تھے، بہرحال اچھا ہوا آپ بچ گئے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں بچا لیا، میں نے تمہیں فون اس لیے کیا ہے کہ اگر تم نے فارمولہ ہم سے اس انداز میں لینا تھا تو ویسے ہی نہ دیتے، اس طرح ہماری جانوں سے کھیل کر فارمولہ واپس لینے کا کیا مطلب ہوا؟ عمران کا لہجہ بات کے آخر میں ہاسا سرد پڑ گیا تھا اور اس کے ساتھی جو لاؤڈر پر بات چیت سن رہے تھے عمران کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑے، پھر ان کے چہروں پر مسکراہٹ رینگنے لگی کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ عمران اس انداز میں کیلاڈ سے اصل بات اگلوانا چاہتا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر عمران، ہمیں کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی؟ کیلاڈ نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دوسری کسی پارٹی کو اس انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، عمران کا لہجہ مزید سرد ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اصل بات بتانا پڑے گی ورنہ آپ ہاں بلیک سروس کے پیچھے پڑے رہیں گے۔ آپ سے فارمولہ حاصل کرنے کے لیے سٹار کلب کے باہر 2 پارٹیاں موجود تھی۔ ایک پارٹی ٹاسکو کی مخبری کرنے والے گروپ ہیری کے احاس آدمی تھے، جبکہ دوسری پارٹی سمتھ کارپوریشن کے مینیجر ہائیڈن کا گروپ تھا۔
آپ کی کار پر سولو بم ہائیڈن کی پارٹی نے فائر کیا اور آپ سے وہ فارمولہ حاصل کر لیا، لیکن ٹاسکو کی پارٹی ان کے پیچھے تھی۔ انہوں نے ان پر فائر کھول کر انہیں ہلاک کر دیا اور فارمولہ لے اڑے۔ اب میری انکوائری کے مطابق اب یہ فارمولہ ٹاسکو کے چیف جیٹو کے پاس ہے، کیلارڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹاسکو کی حد تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن دوسری پارٹی کس کے لیے کام کر رہی تھی؟ عمران کے لہجے میں حقیقی حیرت تھی۔ میری انکوائری کے مطابق یہ پارٹی اسٹاف نے ہائر کی تھی کیونکہ وہ یہ فارمولہ بالا ہی بالا اڑانا چاہتا تھا، کیلارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو تم مجھے ٹاسکو کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں بتا دو تاکہ میں وہاں جا کر ان سے فارمولہ واپس حاصل کر سکوں، اس طرح تم پر ہمارا شک ختم ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ سوری مسٹر علی عمران، یہ ہمارے معاہدے کے خلاف ہے، کیلارڈ نے جواب دیا۔ چلو پتہ مت بتاؤ، جیٹو کا فون نمبر بتا دو، میں اس سے فون پر بات کر لوں گا، تمہارا حوالہ نہیں آئے گا، عمران نے کہا۔ ہاں فون نمبر میں بتا دیتا ہوں، یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ ویسے یہ بتا دوں کہ ٹاسکو خاصی بڑی اور خوفناک تنظیم ہے، اس لیے آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جیٹو کو 10 کروڑ ڈالر دے کر اسے فارمولہ حاصل کر لیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی صورت نہیں ہے، کیلارڈ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ تم نمبر بتاؤ، پہلے یہ کنفرم ہو جائے کہ اس کے پاس فارمولہ ہے بھی یا نہیں، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے کیلارڈ نے نمبر بتا دیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور کیڈل دبا کر اس نے ہاتھ ہٹا لیا اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی مودبانہ آواز سنائی دی اور عمران کے سب ساتھی بے احتیاط چونک پڑے کیونکہ نمبر تو کیلارڈ نے بتا دیا تھا، پھر عمران نے انکوائری کے نمبر کیوں پریس کیے تھے؟ ملٹری انٹیلیجنس آفس سے کرنل مائیکل بول رہا ہوں، عمران انتہائی سرد اور سخت لہجے میں کہا۔ یس حکم سر، دوسری طرف سے بولنے والی خاتون نے یکلہت بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک فون نمبر نوٹ کرو اور چیک کر کے بتاؤ کہ یہ نمبر کس کا ہے اور کہاں نصب ہے، لیکن خیال رہے کہ یہ انتہائی ٹاپ سیکرٹ حکومتی معاملہ ہے، اس لیے کوئی غلطی تمہارے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے، عمران نے اس طرح سرد اور سخت لہجے میں کہا۔ میں پوری طرح محتاط رہوں گی سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے کیلارڈ کا بتایا ہوا نمبر بتا دیا۔ ہولڈ کریں سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، کیا سر آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ سر یہ نمبر میلکم فورڈ کے نام ہے اور ونٹر پیلیس روڈ پر واقع سونو ڈاؤن کلب میں نصب ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا اچھی طرح چیک کر لیا گیا ہے؟ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اب یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ اٹ از ٹاپ سیکرٹ، عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ایک بار پھر کریڈل کو دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ سنو ڈاؤن کلب، رابطہ قائم ہوتی ہے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں پاکی شاہ سے علی عمران بول رہا ہوں، ٹاسکو کے چیف جیٹو سے میری بات کراؤ، میں نے ان سے سودا کرنا ہے، عمران نے کہا۔ پاکستانی کیا مطلب؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ مطلب تمہارا بوس سمجھ جائے گا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو جیٹو بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک بھاری اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں پاکستانی ایجنٹ علی عمران بول رہا ہوں مسٹر جیٹو، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ سیٹ آف فارمولہ تمہارے پاس پہنچ چکا ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے فون کیا ہے کہ تم نے بھی بہرحال اس فارمولے کو فروخت کرنا ہے۔ پہلے ہم نے بلیک سروس سے 2 کروڑ میں اس کا سودا کیا تھا، لیکن سوڈان حکومت کے ایجنٹ نے ہم پر قاتلانہ حملہ کرا کر ہم سے فارمولہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر تمہارے آدمی نے انہیں ہلاک کر کے فارمولہ حاصل کر لیا۔ ہم بھی خدا کے فضل و کرم سے بچ گئے، لیکن ہم ٹاسکو سے ٹکرانا نہیں چاہتے، اس لیے ہم تمہیں بھی 2 کروڑ ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں، تم یہ فارمولہ ہمیں فروخت کر دو، عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا تو عمران نے اس کوٹھی کا نمبر اور پتہ درست طور پر بتا دیا جہاں وہ موجود تھا۔ تم نے اپنا یہ درست بتایا ہے، اس لیے مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم کوئی گیم نہیں کھیل رہے، لیکن اس میں کنگ کی طرح احمق نہیں ہوں کہ اتنا قیمتی فارمولہ صرف 2 کروڑ ڈالر میں فروخت کر دوں۔ گو تم نے پہلے یہ فارمولہ میرے بینک لاکر سے چوری کیا تھا، لیکن بہرحال میں اسے بھول سکتا ہوں، لیکن اس فارمولے کے لیے تمہاری حکومت کو 20 کروڑ ڈالر اور خرچ کرنا پڑیں گے، جیٹو نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹھنڈے ذہن سے میری بات پر غور کرو، حکومت چند افراد پر مشتمل نہیں ہوا کرتی، حکومت کے پاس بے شمار ایجنٹس اور ایجنسیاں ہوتی ہیں، تم زیادہ سے زیادہ چند افراد کو ہلاک کر دو گے اور یہ فارمولہ کسی دوسری حکومت کو زیادہ سے زیادہ 3-4 کروڑ ڈالر میں فروخت کر دو گے، لیکن پاکستان حکومت بہرحال تمہارے پیچھے پڑی رہے گی، اور تم اور تمہاری تنظیم کب تک لڑے گی؟ جب تک تم ہمارے ساتھ سودا کر کے رقم بھی کما لو گی اور تمہارا پیچھا بھی ہمیشہ کے لیے پاکستانی حکومت سے چھوٹ جائے گا۔ اس لیے میری آخری آفر سن لو، میں تمہیں سیٹ آف فارمولے کے بدلے 3 کروڑ ڈالر دے سکتا ہوں، ہاں یا نہ میں جواب دو، تاکہ میں پاکستانی حکومت کو فون پر رپورٹ دے دوں، پھر حکومت جانے اور تم جانو، عمران نے بات سرد لہجے میں کرتے ہوئے کہا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن یہ رقم بے حد کم ہے، میری آخری آفر سن لو، 10 کروڑ ڈالر، اس سے 1 ڈالر بھی کم نہیں لوں گا۔ جہاں تک حکومت پاکستان کی ایجنسیوں کا تعلق ہے تو یہاں راگونا میں وہ ٹاسکو کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جیٹو نے تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔
اگر تم یہی چاہتے ہو کہ تمہارے ہاتھ رقم بھی نہ آئے اور ٹاسکو کو مسلسل عذاب میں مبتلا رہے تو تمہاری مرضی۔ بہرحال میں آخری بار آفر لگا رہا ہوں اور وہ ہے 5 کروڑ ڈالرز۔ ہاں یا نہ میں جواب دو، اس کے بعد معاملات کسی اور طریقے سے حل کیے جائیں گے۔ عمران کا لہجہ یکلخت سرد ہو گیا۔ مجھے دھمکیاں مت دو ایشیائی، میں اس لہجے میں بات سننے کا عادی نہیں ہوں، سمجھے؟ اور میری بھی آخری آفر سن لو، 10 کروڑ ڈالرز، اس سے 1 ڈالر بھی کم نہیں لوں گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ مجھے تمہارے بتانے سے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ تم لوگ کس جگہ سے بات کر رہے ہو۔ میرے آدمیوں نے تمہاری رہائش گاہ کو گھیرے میں لے لیا ہے اور میرے ایک اشارے پر تمہاری یہ رہائش گاہ میزائلوں سے اڑائی جا سکتی ہے۔ جیٹو نے غصے کی شدت سے تقریباً چیختے ہوئے کہا تو ساتھ بیٹھے ہوئے تنویر کا چہرہ اس کی بات سن کر غصے کی شدت سے انابی سا پڑ گیا، آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ شاید جیٹو کا یہ انداز اور دھمکیاں اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھیں، لیکن عمران ہاتھ اٹھا کر اس انداز میں اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو کہ وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ مجھے منظور ہے، لیکن لین دین کہاں ہوگا اور تمہیں اس کے لیے ہمیں وقت دینا ہوگا، عمران نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں کہا تو تنویر نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کتنا وقت لینا چاہتے ہو؟ جیٹو نے بڑے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ صرف 8 گھنٹے، عمران نے جواب دیا۔ 8 گھنٹوں کا مطلب ہے کہ تم آج رات کو یہ ڈیل کرنا چاہتے ہو؟ جیٹو نے کہا۔ ہاں، کیونکہ اب ہم جلد از جلد فارمولہ لے کر واپس جانا چاہتے ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، رات کو 10 بجے میرے آدمی تمہاری رہائش گاہ پر پہنچیں گے، تم نے انہیں رقم دینی ہے، رقم جب میرے پاس پہنچ جائے گی تو تمہیں فارمولہ بھی بھجوا دیا جائے گا، جیٹو نے جواب دیا۔ نہیں، اتنی بڑی رقم میں کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا، اس کے لیے تمہیں خود مجھ سے ڈیل کرنا ہوگی اور فارمولہ بھی ساتھ ہی دینا ہوگا۔ تم چاہو تو یہ ڈیل تمہاری مرضی کے کسی مقام پر بھی ہو سکتی ہے اور بے شک تمہارے آدمی ہماری تلاشی بھی لے سکتے ہیں۔ ہماری نیت صاف ہے اور ہم واقعی یہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، رات کو 10 بجے اسی فون نمبر پر رابطہ ہوگا اور تمہیں پروگرام کی اطلاع دے دی جائے گی۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ تم نے کیا بزدلانہ کام شروع کر دیے ہیں؟ کیا مطلب ہوا ان باتوں کا؟ کیا اب ہم ان عام گھٹیا گنڈوں سے ڈیل کریں گے؟ عمران نے ریسیور رکھتے ہی تنویر پہ اختیار پھٹ پڑا۔ زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے تنویر، میں پہلے ہر قیمت پر فارمولے کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں، عمران نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب جو کچھ سوچ رہے ہیں درست سوچ رہے ہیں، یہ بدماش رب ہے، ان کا مطمع نظر اس فارمولے سے صرف دولت حاصل کرنا ہے اور ان کے اڈے نہ جانے کدھر کدھر پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے ان سے لڑنا شروع کر دیا تو فارمولہ کسی بھی لمحے غائب ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے ان سے تو کسی بھی وقت نمٹا جا سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن بعد میں عمران نے کہنا ہے کہ اب بدماشوں سے لڑنے کا کیا فائدہ؟ تنویر نے کہا۔ تم فکر مت کرو، تمہیں لڑنے کا پورا موقع ملے گا کیونکہ یہ جیٹو 10 کروڑ ڈالر لے کر بھی فارمولہ نہیں دے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو تنویر کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی بے اختیار چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ انتہائی گھٹیا ٹائپ کے لوگ ہیں، کنگ نے فارمولہ اس لیے دیا تھا کہ اسے معلوم تھا کہ فارمولہ ٹاسکو کا ہے اور ٹاسکو خاصا بڑا گروپ ہے، اس لیے اگر فارمولہ فوری طور پر نہ نکالا گیا تو ٹاسکو اور بلیک سروس کے درمیان مسلسل لڑائی شروع ہو جائے گی، اس لیے اس نے 2 کروڑ ڈالر کے ایوز فارمولہ دے دیا۔ لیکن اس جیٹو کو ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے، وہ بڑی آسانی سے 10 کروڑ ڈالر بھی ہم سے وصول کر سکتا ہے اور ہمیں اپنے خیال کے مطابق ہلاک بھی کروا سکتا ہے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم نے اسے کیوں یہ آفر دی ہے؟ جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ اب ہم سے 10 کروڑ ڈالر وصول کرنے تک وہ کسی دوسرے سے اس فارمولے کا سودا نہیں کرے گا، عمران نے جواب دیا اور سب نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تم آخر اتنے ٹھنڈے دماغ سے یہ ساری باتیں کیسے سوچ لیتے ہو؟ تمہیں غصہ کیوں نہیں آتا؟ تنویر نے کہا تو سب لوگ ہنس پڑے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جولیا کو غصے دکھانے والا آدمی پسند نہیں ہے۔ کیوں جولیا؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ مگر مجھے آئس کریم طبیعت رکھنے والا آدمی تو بالکل بھی پسند نہیں ہے، جولیا نے کہا تو کمرہ بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھا۔ کنگ بلیک سروس کے ہیڈ کوارٹر میں اپنے محسوس آفس میں موجود تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کنگ نے سرد لہجے میں کہا۔ کلاڈ بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ یس، کیا بات ہے؟ کنگ نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ ایک اہم معاملہ ڈسکس کرنا ہے باس، آپ اجازت دے تو میں خود آ جاؤں؟ دوسری طرف سے کلاڈ نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ کس پوائنٹ پر؟ کنگ نے چونک کر پوچھا۔ فون پر بات کرنا مناسب نہیں، آپ اجازت دیں تو زبانی بات ہو جائے گی، دوسری طرف سے کلاڈ نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے آ جاؤ، کنگ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئی تھی کیونکہ کلاڈ نے اس سے پہلے ایسی رازداری کم ہی برتی تھی۔ کنگ نے انڈر کام کا ریسیور اٹھایا اور اپنے کسی آدمی کو کہا کہ وہ سٹار کلب اور ہیڈ کوارٹر کے درمیان راستہ کھول دے تاکہ کلاڈ اس کے آفس پہنچ سکے، اور پھر تھوڑی دیر بعد آفس کا دروازہ کھلا اور کلاڈ اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑے مودبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھو کلاڈ، کیا بات ہے؟ تم ضرورت سے زیادہ ہی رازداری برت رہے ہو، کیا کوئی خاص بات ہے؟ کنگ نے کہا۔ یس بوس، کلاڈ نے جواب دیا اور میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔
ہاں بولو کیا بات ہے، کنگ نے آگے جھکتے ہوئے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ بوس، سیٹا فارمولے کے بارے میں ایک اہم اطلاع ملی ہے، کلاڈ نے کہا تو کنگ بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ سیٹا فارمولا، لیکن وہ تو ہم پاکستانی ایجنٹوں کو فروخت کر چکے ہیں، پھر اس بارے میں کیا اطلاع مل سکتی ہے؟ کنگ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بوس، تو آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ان پاکستانی ایجنٹوں پر کیا بیتی اور فارمولا کہاں پہنچ گیا ہے؟ کلاڈ نے کہا تو کنگ ایک بار پھر چونک پڑا۔ او، تو کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ کنگ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو کلاڈ نے فارمولا لے کر پاکستانی ایجنٹوں کے اسٹار کلب سے باہر جانے سے لے کر ان پر ہونے والے حملوں کی تفصیل سمیت سب کچھ بتا دیا۔